अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखें, अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, खुश रहें। तो आज जो है मैं वो यूट्यूब चला रहा था और यूट्यूब चलाते चलाते अचानक मेरी नज़र के सामने एक वीडियो आई और वो वीडियो जो थी वो जो नया जैसे वन नेशन सिलेबस के बारे में थी, तो उस पर जो था डिबेट हो रहा था, जहाँ पे शफकत महबूब साहब मौजूद थे, डॉक्टर परवेज़ हूद जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने पीएचडी की है फ़िज़िक्स में और जो कि माहिर तालीम कहलाते हैं, और एक माहिर तालीम जो कि ट्रेनर भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो डॉक्टर आयशा रज़ाक जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी। तो मैंने वो वीडियो जो थी 47 मिनट्स की थी और वो पूरी वीडियो देखी, और वो मैंने इसीलिए देखी क्योंकि मैं समझ रहा था कि इसमें कुछ ऐसी बात हो रही होगी जो कि हमारे जो है फ्यूचर से बहुत बिलोंग करेगी, जो कि स्टूडेंट्स के राइट में होगी। तो वीडियो का स्टार्ट जो है वो हम करते हैं कि उसमें क्या बात हुई। तो उसमें सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, वीडियो लाजमी पूरी देखें, ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तो लाजमी देखें। तो सबसे पहले हम मोहम्मद मालिक साहब जो कि एंकर हैं हम न्यूज़ के, उनकी एक बात सुनते हैं और उससे हमारी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आए हम सुने करते हैं। उसमें छोटी छोटी आयतें हैं जो कि हर मुसलमान बच्चा अपने घर में पढ़ता है। वो बल्कि लोग तो शाम को अपने घर में मौलवी साहब को बुला शफकत, के आप लोग लोगों बच्चों ने तो ये भी को लाजम कर कुरान दिया पढ़ाते कि हैं। अरबी के अंदर तो भी याद करें हदीस इसलिए को। इसमें मुझे जरा बता दें आप कि बच्चों कौन को सी उर्दू चीज के नहीं, ऊपर बिल्कुल ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाएं। आप बच्चों को अगर अहादीस आपने पढ़ानी है उर्दू में सीखने दें। आप तो कहते हैं उर्दू में भी सीखेगा, वो तो अरबी में भी उर्दू में सीखेगा, सबने, अरबी में भी सीखेगा। हम कोई इसलिए सऊदी अगर अरेबिया में आप पैदा हुए हैं? आप नहीं, पहली से पांचवी के मेरी बात बच्चे सुने, हैं, ये मेरी बड़े बात सुने। बच्चे नहीं हैं। हमने कहा है कि अरबी में पढ़ना है तो अरबी में पढ़ें, और आप उर्दू में भी तर्जमे के साथ भी पढ़ सकते हैं। ये बात सुन के मुझे ये पता चला कि ये किस तरह की लॉजिक है, ये किस तरह का जो है वो आप अपने खुद को डिफेंड करने के लिए आगे आंसर दे रहे हैं। कितने बेवकूफ़ाना जवाब है जी कि अगर आयतें हमें अरबी में याद करनी पड़ेंगी तो क्या हम सऊदी अरेबिया में पैदा हुए हैं जो हम अरबी याद करेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि हम अगर देखें तो हमारा तमाम जो सिलेबस है वो मोस्टली इंग्लिश में है और हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं। तो क्या हम जो है वो किसी यूरोप कंट्री में पैदा हुए हैं, क्या हम किसी अमेरिका में जो है या इंग्लैंड में पैदा हुए हैं जहाँ हम पैदा हुए थे और हमें इंग्लिश आती थी, जिसकी वजह से हमें बाकी सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है और हमारे लिए अरबी पढ़ना जो है जी वो बहुत ही मुश्किल है, बेइंतहा की मुश्किल है। तो ये बहुत ही एक बेवकूफ़ाना सा सवाल है जो यहाँ पे किया गया है, जो पूछा गया है, मालिक साहब ने किया है। अगर आप मेंटालिटी चेक करें, आप यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं ये कहूँ, मैं देखूँ तो मैं तो बिल्कुल फेवर में हूँ जी कि बच्चे जो हैं उन्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। मैंने कभी बच्चों को नहीं कहा कि आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम देखें तो हमारी मादरी जो ज़ुबान है, जो मदर लैंग्वेज है, वो तो उर्दू है, लेकिन जितनी ज़्यादा हमारे बच्चों को लैंग्वेजेस आती होंगी, जितना ज़्यादा उन पे वो कमांड होगी कि वो कम्युनिकेट कर सकेंगे, उतने ही ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी कंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो इसमें क्या बुराई है कि अगर हमारा बच्चा जो है वो अरबी सीखेगा और अरबी में जो है वो आयतें याद करेगा, तो इसमें क्या मसला है इन लोगों को। इसी तरह इन्होंने एक और बात की है, अगर हम वो देखें तो उस बात में इन्होंने क्या कहा, इसके अंदर न सिर्फ बच्चों को कुरानी आयात याद करनी होंगी, उनके तर्जुमे याद करने होंगे, लेकिन अरबी ज़बान में हदीसें याद करनी होंगी, उनके तर्जुमे, और इसके अलावा मुख्तलिफ दुआएं खाना खाने से पहले, खाने के बीच में, खाने के आखिर में, सीढ़ी चढ़ने से पहले, सीढ़ी उतरने के बाद, वगैरह वगैरह। अगर आप इतना बोझ एक बच्चे के हाफजे पर यूं डालते हैं तो बताइए कि दूसरे मज़ामीन के लिए कितनी जगह रहेगी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम कि ये किस तरह की लॉजिक है कि चूंकि जो नया करिकुलम
بنایا گیا ہے اس میں اسلامیات کا جو سلیبس ہے اس میں کچھ اسلامی آیات جو ہے، جو کچھ احادیث جو ہیں، وہ کچھ جو ہے دعائیں جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں بچے کی بیسکس کے لیے، تاکہ بچہ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں شروع سے سیکھنا شروع کرے، اپنے دین کے بارے میں، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرے، اور جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو کہ ضروری ہیں روزمرہ کی زندگی میں، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں ہمیں، تاکہ ہماری جو ہے وہ ان سے دنیا بھی جو عمل ہے وہ بھی بہتر ہو، اور ہماری آخرت کے لیے بھی ہمیں کچھ ثواب ملے۔ وہ پڑھنے سے جی بچے کے حافظے پہ زور پڑے گا، وہ بچے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، بچے کے باقی چیزیں یاد کرنے کا اس کو کہاں وقت ملے گا۔ یہ کس طرح کی لاجک ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، میں نے بھی جو ہے میں بھی ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ جب آپ بھی چھوٹی کلاسز میں تھے 5 6 7 8 میں، تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ جو چیزیں آپ نے پڑھی، جو آپ لوگوں نے فوٹوسنتھسس کا پروسیس پڑھا یا جو کچھ بھی پڑھا، وہ آپ کو کتنا سمجھ آیا؟ وہ آپ نے رٹے ہی لگائے نا سارے، اس میں آپ کو کیا لاجک ملا؟ وہ آپ کے کہاں کام آیا؟ آج آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ اس کی کیا فائدہ لے رہے ہیں اس سے؟ اگر آپ دیکھا جائے تو اسلام کی یہی چیزیں جو احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، جو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے اس سے ہمیں ملتی ہیں، یہی چیزیں ہمیں اس دنیا میں کامیاب کروائیں گی، یہی چیزیں ہمیں اگلے جہان میں کامیاب کروائیں گی۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں؟ ہم اس طرح کی بات جو ہے کسی ٹی وی چینل کے اوپر آ کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی بچے کے ذہن پہ زور پڑے گا اگر وہ 4 قرآنی آیات یا احادیث جو ہے وہ یاد کر لے گا، وہ پڑھ لے گا؟ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ اسلام کے ڈوز اور ڈونٹس کو اٹھائیں اور انہیں پڑھیں، تو اگر ہم صرف ڈوز کی ہی بات کریں تو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے ہمارا اپنے والدین سے جو ہے وہ تعلق کیسا ہونا چاہیے، رشتہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اگر ہمیں زکوٰۃ، فطرانہ، کوئی بھی ہدیہ دینا ہے تو کس طرح دینا ہے، اگر ہمیں پارٹیشن کرنی ہے کسی بھی طرح سے اپنی جو وراثت جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے تو اس میں کس طرح سے جو ہے ہمیں مطابقت رکھنی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ اسلام یعنی کہ ہمیں اتنا یہ بتاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ جو دین ہمیں اتنی اچھا سبق دے رہا ہے اس کے بارے میں ہم ٹی وی چینل پہ آ کے پوری دنیا کے سامنے یہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھنے سے ہمارے بچے کے ذہن پہ زور پڑے گا اور یہ چیزیں ہمارے بچے کو نہیں پڑھانی چاہیے۔ ایک اور جو ہے ہم یہاں پہ ان کی جو ہے وہ بات سنتے ہیں، یہ جو ہمارے ماہر تعلیم بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، جو کہ عزت مواب ہیں، ان بہت سے بچوں کے ٹیچر ہوں گے، لیکن اگر ہم ان کی ایک اور بات سنیں تو وہ کیا ہے جی؟ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مدارس کے اندر سائنس کیسے پڑھائی جائے گی؟ آخر سائنس کبھی مدارس میں پڑھائی نہیں گئی ہے جس طرح سے پڑھائی جانی چاہیے۔ سائنس وہ چیز ہے جس میں عقل و خرد کا استعمال ہوتا ہے، جہاں رٹا نہیں چلتا۔ لاہور والا قوت جی، آپ ان کی یہ بات سنیں کہ سائنس ایک ایسی چیز ہے جس میں رٹا نہیں چلتا، اور اگر ہم اس بات کا دوسرا پہلو دیکھیں تو عربی دین ایک ایسی چیز ہے جس پہ رٹا چل سکتا ہے۔ آپ ان ماہر تعلیم کی بات سنیں جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سائنس میں بالکل رٹا نہیں چلتا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سائنس پڑھتے ہوئے یا پڑھائی کے دوران رٹا نہیں لگاتے بلکہ انہیں سمجھتے ہیں؟ میں نے بہت سے پرائیویٹ بچوں کو پڑھایا ہے، حد سے زیادہ پرائیویٹ ادارے کے بچوں کو پڑھایا ہے، گورنمنٹ ادارے کے بچوں کو پڑھایا ہے، مہنگے سے مہنگے ادارے کے بچوں کو پڑھایا ہے، او لیول کے بچے، اے لیول کے بچوں کو پڑھایا ہے، میرے پاس پڑھے ہیں۔ ان میں سے کسی بچے کو کسی لاجک کے بارے میں نہیں پتا۔ ہم اتنی مہنگی فیسیں لے رہے ہیں لیکن ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم بچوں کو سائنس دے رہے ہیں اور وہ بھی رٹا لگایا ہوا، ہم یہ بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور جب ہمارے پاس ایک موقع کریٹ ہوا ہے، ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے جس میں ہم بچوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ اسلام جو ہے وہ دے سکتے ہیں، دین کے بارے میں بتا سکتے ہیں، تو ہمیں مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ اسلام میں اضافہ کیوں کیا گیا ہے۔ یہ تو جی لاجیکل ہی نہیں ہے، بچے کو تو یہ پڑھانا ہی نہیں چاہیے۔ آخر ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟
آخر ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کل کلاں کو اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ عربی سیکھ جائے گا, اسے قرآن کے معنی پتہ چل جائیں گے, ہم نے جو لبرلزم یا سیکولر کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ ہم سے سوال کرے گا کہ ماما بابا آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ لائف سٹائل تو اسلام کے مطابق ہے ہی نہیں, ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا تو اللہ نے ہمیں حکم ہی نہیں دیا. کیا ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کل ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے اور ہمیں بھی اسلام پر چلنے کی تعلیمات دیں گے؟ ہم کس بات سے ڈر رہے ہیں اگر اسلام کی کچھ احادیث میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے, بچوں کو اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, آخر کیا ڈر ہے ہمیں؟ ایک اور انہی صاحب کی جو پروفیسر ہود بھائی ہیں, ان صاحب کی جو ایک اور بات ہے ہم سن لیتے ہیں. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ مدارس اور عام سکول میں فرق کیا ہے. مدارس کا مقصد ہے کہ ہمیں دوسری دنیا کے لیے ایک بہتر جگہ تیار کرے, تو زندگی بعد الموت کے لیے مدارس کی تعلیم ہمیں تیار کرتی ہے, جبکہ پبلک سکول جدید تعلیم ہمیں اس دنیا کے لیے تیار کرتی ہے. ان دو مختلف مقاصد کو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ تاریخی طور پر یہ کبھی ہو نہیں سکا. اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی تاریخ جو 9ویں سے 13ویں صدی تک تھی وہ سیکولر تاریخ ہے, وہ سیکولر سائنس اور علوم کا وقت ہے. اس میں مذہبی تعلیم کا کوئی ایسا اثر نہیں تھا. ہاں, اسلام کے جو آفاقی اصول ہیں ان کے اوپر عمل کیا گیا, لیکن مدارس کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. اب جب کہ سائنس کا زمانہ ہے تو آپ یہ بوجھ کیسے ڈال سکتے ہیں مدارس کے اوپر؟ یہ کس طرح کا لاجک ہے کہ جو مدارس ہیں وہ ہمیں آخرت کی دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں, اور جو ہمارے دوسرے سکول ہیں, پبلک سکول گورنمنٹ یا پرائیویٹ, وہ ہمیں جو ہے اس دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں. اگر کبھی اسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوتا, اگر ہمیں کچھ علم ہوتا, تو ہم اس طرح کی بات بالکل بھی نہ کرتے, کیونکہ اسلام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اپنی اعمال کے ذریعے, اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے, اپنی ایمانداری کے ذریعے جو ہے وہ کیا کر سکیں, اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت سنوار سکیں, دوسروں کی زندگی بہتر بنا سکیں, ان کی مدد کر سکیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں, تاکہ جو ہے کل کو جو ہے جب ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو اللہ کے سامنے, ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا ہم اس مقصد کو بتا سکیں اللہ کو کہ ہم نے وہ مقصد پورا کیا, ہم نے آپ کی مخلوق کی خدمت کی, ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے انسان کے طور پر پیش ہوں. یعنی کہ اگر ہم استاد صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو جب اسکول میں داخل کروائیں یا پہلے ہی آپ اپنے بچے کو شروع میں سیرت ضرور پڑھائیں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس جو ہے وہ اپنے بچے کو لازمی دیں, تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. اور قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ قرآن پاک ہمیں یہی تو درس دیتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح سے جو ہے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. قرآن پاک میں یہ بات ہے, بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات دہرائی ہے کہ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس جہاں کا بنانے والا کون ہے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے اور کون جو ہے وہ مردہ کرتا ہے. اور بار بار اسلام میں یہ بات کی گئی ہے کہ عقل والوں کے لیے جو ہے, اہل علم کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک میں نشانیاں ہیں. لیکن ہمارے پاس عقل کہاں ہے, ہم کہاں ہیں اہل علم کہ ہم جو ہے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ لاجیکل نہیں ہے, سائنس لاجیکل ہے. فوٹو سنتھیسس یا جتنے بھی کیمیکل ری ایکشن ہیں وہ سارے لاجیکل ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا اپنے ماں باپ سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے, بہن بھائیوں سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے, ہمارا جو ہے وہ ہمارے ہمسایوں سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس کوئی قیدی ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کر جاتا ہے یا کوئی ہمارا حق مار جاتا ہے یا ہمارے ساتھ کچھ غلط کر جاتا ہے تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے. نعوذ باللہ اسلام ہمیں یہ باتیں نہیں بتاتا, کیونکہ جو سائنس ہے وہ لاجک ہے اور جو اسلام ہے, جو دین ہے, وہ لاجک نہیں ہے. یہ کس طرح کی مینٹالٹی ہے جو ہم نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بول رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارا جو
علم ہے وہ یہ ہے بس. جس دین کے لیے ہم اتنی خوش نصیبی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان کے طور پہ پیدا کیا ہے, ہم اسی کی روک تھام میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ بڑھ نہ جائے, کہیں وہ ہمارے بچوں کو آ نہ جائے, کہیں ہمارے بچے سیدھے راستے پہ نہ چلے جائیں, صراط المستقیم پہ نہ چلنے لگ جائیں, بلکہ وہ تو ویسے چلنے چاہیے جیسے ہم چاہتے ہیں, وہ ویسے نہیں چلنے چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے. تو میں ویڈیو کا جو ہے وہ اختتام کروں گا یہاں پہ. اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو کی گئی ہیں. 47 منٹ کا جو تھا یہ ایک پورا شو تھا جو میں نے پورے 47 منٹس کا دیکھا, اور اس 47 منٹ میں کہیں پہ یہ بات نہیں کی گئی کہ اس میتھمیٹکس جو ہے اس میں کوئی چینجنگ کرنی چاہیے تھی, اس کا سلیبس کم یا زیادہ کر دیا ہے, اس میں بچوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے تھی. کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جو ہے وہ اردو میں یہ پرابلم ہے یا انگلش میں یہ پرابلم ہے. ہمیں صرف اور صرف جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہاں ہوا ہے کہ اسلام میں اضافہ کیوں کیا گیا ہے, اسلام میں جو ہے وہ یہ اسلامیات کی بک میں جو ہے وہ احادیث کیوں ایڈ کی گئی ہیں, بچوں کو دین کے بارے میں کیوں سکھایا جا رہا ہے. ہمیں صرف بس اس بات سے پرابلم ہے اور ہمیں کسی بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اردو میں جو ہے رہے, انگلش میں جو ہے رہے, میتھمیٹکس میں جو ہے رہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہاں میتھمیٹکس میں کوئی تھیورم ایڈ کر دیا جاتا, الجبرا ایڈ کر دیا جاتا, اگر کیمسٹری میں کسی گورے کا جو تھا وہ تھیوری ایڈ کر دی جاتی, فزکس میں کوئی لا اور بڑھا دیے جاتے نیوٹن کے یا آئنسٹائن کے, ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوتا, ہم اس سے بہت خوش ہوتے. لیکن ہمیں مسئلہ ہے تو صرف کس بات سے ہے, ہمیں مسئلہ صرف اس بات سے ہے کہ اسلام کو کیوں پھیلایا جا رہا ہے, بچوں کو احادیث کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے, بچوں کو دین کا علم کیوں دیا جا رہا ہے, ہمیں اس سے مسئلہ ہے. یہاں پہ محمد مالک صاحب نے ایک جگہ پہ جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں ان سے یہ شکوہ کیا, شفقت محمود صاحب سے, کہ آپ جو ہیں وہ ہارورڈ سے پڑھے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ یونیورسٹی جو ہے آکسفورڈ کی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, تو ہماری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ آپ ایک ایسا سلیبس بنائیں گے, ایک ایسا کریکولم بنائیں گے بچوں کے لیے جو کہ ان پہ بیس کرے گا, جو کہ ان سے ریلیٹ کرتا ہوگا. آپ سے ایک سوال ہے, اتنا ایمفیسس ہے. ہمارا خیال تھا کہ آپ جیسے آپ ہیں ایچسونین ہیں, پھر آکسفورڈ گئے ہوئے ہیں, پھر ہارورڈ گئے کہ آکسفورڈ گیا, آئی کانٹ ریکال رائٹ ناؤ. میں ہارورڈ گیا تھا, آکسفورڈ نہیں گیا تھا. ہارورڈ گئے تھے, پرائم منسٹر جناب ایچسونین, آکسفورڈ چلے گئے. ہمارا خیال تھا کچھ چیزیں وہاں کی آپ لائیں گے. تو مجھے یہ بات سن کے بہت ہی دکھ ہوا کہ ہم ابھی بھی اسی مینٹیلٹی میں جی رہے ہیں کہ ہم نے انگریزوں کو فالو کرنا ہے. ہم نے جو ہمارے لیے جو پرسنالٹی آئیڈیل ہیں, عملی نمونہ ہیں, جن کو گورا فالو کرتا ہے, جن کو فالو کر کے گورے نے کامیابی حاصل کی ہے, جن کی اگر آپ آج سرچ کریں کہ جو دنیا کی بیسٹ پرسنالٹی ہے گوگل پہ لکھیں تو وہ کون سی ہیں, 100 لکھیں, 1000 لکھیں, تو ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے کہ ان سے زیادہ آئیڈیل اور مثالی شخصیت جو ہے وہ نہ اس دنیا میں تھی اور نہ کبھی اس دنیا میں آ سکتی ہے. لیکن ہمیں پرابلم کس سے ہے, صرف اس بات سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے بارے میں کیوں بتائیں, نعوذ باللہ ہم اپنے بچوں کو ان کی سیرت کیوں پڑھائیں, ان کی احادیث کیوں بتائیں, ہم کیوں انہیں اسلام کی طرف لے کے جائیں. ویڈیو جو ہے وہ میں ختم کروں گا صرف اس ایک بات کے ساتھ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم نے کیا مرنا نہیں ہے, ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, کیا ہم نے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا, کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب نہیں دینا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں, یا کیا آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے جس سے آپ کبھی بھی نہیں مریں گے, ہمیشہ زندہ رہیں گے. آپ نے جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا کبھی, آپ جو ہیں وہ بس آپ ہیں. تو آپ کی تو کیا بات ہے. تو مجھے بتائیں ہم کس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں, کس جگہ پہ خود کھڑے ہیں, اور ہم اپنی آنے والی نسل کو کس جگہ پہ کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. کیا ہم اپنی آنے والی نسل کو غلام دیکھنا چاہتے ہیں, کیا ہم اپنی آنے والی نسل کو اسلام کے بغیر دیکھنا چاہتے ہیں, کیا اسلام ہمارے لیے صرف ایک ٹیگ بن کے رہ گیا ہے. سوچنے کی باتیں ہیں. ذرا سوچئے کہ آپ کی پارٹیسپیشن اسلام میں کیا ہے, کل کو آپ نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. سوچئے, آج ہمارے پاس یہ موقع ہے, یہ وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کو کیا دینا ہے. اگر آپ کو میری کسی بھی بات سے
اختلاف رائے ہو تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے. جیسے میں نے ان کی باتوں سے اختلاف رائے کی ہے ویسے آپ میری باتوں سے بھی اختلاف رائے کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی بات مجھے بتانا چاہیں، میرے نالج میں اضافہ کرنا چاہیں کہ میں نے غلط کیا ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوگی اس بارے میں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ کا استاد توقیر مرزا.